बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मकतब गामदी की एक और नशिस्त में खुश आमदेद। सिलसिला गुफ्तगू 23 एतराज़ात की सीरीज़ में जारी है और आज उस सिलसिले की हम किस्त नंबर 115 शुरू करने जा रहे हैं। एक नए मौजू, एक नए एतराज़, एक नई उलझन के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत है। आगाज़ करते हैं। हमसे बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैंने आपकी खिदमत में बेशुमार एतराज़ात रखे, बेशुमार इबहामात, वो फ़िक्री इश्कालात जो आपकी पूरे के पूरे दीनी तसव्वुर पे किए जाते हैं, लेकिन आज का जो एतराज़ है मुझे ये कहना पड़ रहा है कि अब तक का सबसे अहम, सबसे कवी और सबसे तवाना इश्काल जिस पर बेशुमार किताबें लिखी गई उलमा की जानिब से, इसी एतराज़ को बुनियाद बनाकर गामदी साहब के बारे में तासुर कायम किया गया जैसे वो उम्मत की पूरी इल्मी रिवायत और ट्रेडिशन से कट चुके हैं और ये बिल्कुल नया नुक्ता नज़र उन्होंने दीन के मामलात में इख्तियार कर लिया। गामदी साहब, कुरान क्या है? इस सवाल का जवाब बिल्कुल वाज़ेह है, हमारे हाथों में मौजूद है। सुन्नत क्या है? ये वो एतराज़ है कि जो गामदी साहब की पूरी दीनी फ़िक्र पे पेश किया जाता है। खुलासा क्या इस एतराज़ का? कहा यह जाता है कि गामदी साहब ने सुन्नत की इस्तिलाह, उसकी तारीफ़ को मुकम्मल तौर पे तब्दील कर दिया है। इसी तरीके से सुन्नत के अंदर जो जो चीज़ें शामिल थीं उनकी फ़हरिस्त को भी महदूद कर दिया और एक बड़ी तादाद सुनन की इससे निकाल दी है। और इसी तरह ये कहा जाता है कि सुन्नत का माखज़ और मस्तर, जहाँ से सुन्नत अख़ज़ की जाती है, उस पैमाने और मयार को भी गामदी साहब ने तब्दील कर दिया। गामदी साहब, एक इब्तदाई सा खुलासा आपकी खिदमत में रखा। हमेशा की तरह इस सीरीज़ में हमारी ये कोशिश होती है कि उस तालिबाना सफ़र को समझें जहाँ से आप गुज़रे हैं। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा, ये पूरा का पूरा तसव्वुर सुन्नत आपके नज़दीक क्या है? कैसे मुतय्यन होता है? कैसे इस नतीजे तक आप पहुँचे कि सुन्नत की ये तारीफ़ है, ये सुन्नत की तादाद है और ये सुन्नत का मकसद है? इस बहस का एक मुकद्दमा है, उसी से बात शुरू करनी चाहिए। मैं इंसान की हैसियत से अल्लाह की हिदायत का मोहताज हूँ। मेरी अक्ल मुझे यहाँ पहुँचा देती है कि मैं एक मखलूक हूँ और मेरा कोई खालिक होना चाहिए। ये अंबिया अलैहिमुस्सलाम हैं जिन्होंने मुझे मेरे खालिक से मुतारफ़ कराया है। मैं जब अपने खालिक की मार्फत हासिल कर लेता हूँ तो उसके साथ ही मेरे सामने ये सवाल भी आ जाता है कि मेरे खालिक की मर्ज़ियात क्या है, वो मुझसे क्या चाहता है, उसने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा है, मेरा अंजाम क्या होगा, मैं मर कर मिट्टी में मिल जाऊंगा या मुझे एक दिन उसके सामने जवाबदेह होना होगा। इसी से ये बहस पैदा हो जाती है कि जो कुछ भी हिदायत उस परवरदिगार ने दी है या जो मुझसे मुतालबात किए हैं या उसकी मर्ज़ियात का जैसा कुछ भी इल्म मुझे हासिल हुआ है, ये आखिर कहाँ से हासिल हुआ है? अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद ने, जिस पर हम बहुत तफसील के साथ गुफ्तगू कर चुके हैं, 2 और 2 4 की तरह ये बता दिया है कि इंसान को जब पैदा किया गया तो अल्लाह ताला ने अपनी हिदायत उसकी फ़ितरत में वदीयत कर दी। इसको कुरान मजीद में लफ्ज़ इल्हाम से ताबीर किया है, यानी वो पहला इल्हाम जिससे मुझे अल्लाह की हिदायत हासिल होती है, उसको कुरान इस तरह बयान करता है कि वह नफ्सिम व मा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। ठीक, ये नफ्स इंसानी है। जब इंसान का कालब तैयार हो गया तो इस नफ्स को अल्लाह ताला ने बना संवार कर इंसान को वो शख्सियत अता फरमा दी जो रूह मिन्हु है, अल्लाह ताला की तरफ से एक रूह की सूरत में आई है। वो शख्सियत शऊर रखती है। उस शऊर का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये है कि उसके अंदर फजूर व तकवा को इल्हाम कर दिया गया है। इसी तरह कुरान मजीद ने ये सरगुज़श्त सुनाई, इस दुनिया में तुम्हारे कालब से तुम्हारा ताल्लुक़ पैदा करने से पहले तुम्हारी शख्सियत हम तख्लीक कर चुके थे और उस शख्सियत से हमने अपनी रबूबियत का अहद लिया था, उसी को अहद अलस्त कहा जाता है। इस तरह से बात की इब्तदा यहाँ से हुई कि दीन या अल्लाह ताला की हिदायत सबसे पहले मेरी फितरत में मेरे अंदर इल्हाम की गई, यानी हर इंसान के अंदर इल्हाम की गई। ज़ाहिर है कि मेरे अबुल आबा आदम को जब ये शख्सियत दी गई तो उनमें भी इल्हाम कर दी, तो अल्लाह के दीन की इब्तदा वहाँ से हो गई। ठीक। इसके बाद अल्लाह ताला ने पैगंबरों का सिलसिला शुरू किया। हम ये बता चुके हैं कि पहले पैगंबर की हैसियत खुद हमारे अबुल आबा आदम अलैहिस्सलाम को हासिल थी।
تو اس طرح گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کے ذریعے سے ہدایت دینے کا سلسلہ بھی ابتدا ہی سے شروع ہو گیا، یعنی پھر پے در پے پیغمبروں کا سلسلہ ہوا، اس کی وجہ دوسری بتائی ہے۔ اور سورہ بقرہ میں یہ بتایا ہے کہ پھر ہمیں پے در پے پیغمبر کیوں بھیجنے پڑے، لیکن ابتدا اس کی کہاں سے ہو گئی؟ آدم علیہ السلام سے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے استفا کیا، یعنی ان کو منتخب کیا، ان کو برگزیدہ کیا، اور اس طرح سے وہ صرف پہلے انسان نہیں تھے، وہ پہلے پیغمبر بھی ہو گئے۔ ان سے یہ ہدایت پیغمبروں کے ذریعے سے ملنا شروع ہوئی۔ پھر جب پے در پے پیغمبر آئے تو وہ ہدایت جو میرے اندر ودیت کی گئی تھی، اس کی تفصیلات ان کے ذریعے سے جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی واضح ہوتی چلی گئی۔ ٹھیک، یہ ایک پوری تاریخ ہے جو پیغمبروں کی تاریخ کہلاتی ہے، اور اس میں ہم جانتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں پیغمبر آئے، مختلف تہذیبوں میں آئے، ان میں سے بعض رسالت کے منصب پر بھی فائز تھے۔ اس سلسلے کے آخری پیغمبر کی حیثیت میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ ٹھیک، ان کے بارے میں یہ بات واضح کر دی ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب نے واضح کر دی ہے کہ وہ خاتم النبیین ہے، یعنی ان پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ اس لحاظ سے وہ اب قیامت تک آخری پیغمبر ہیں، اور جب وہ قیامت تک آخری پیغمبر ہیں اور اب کسی اور پیغمبر کو نہیں آنا، کسی اور نبی کو نہیں آنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت دینے کا سلسلہ اب ختم کر دیا گیا ہے۔ جب یہ حقیقت ہے تو پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ اب قیامت تک دین کا تنہا ماخذ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات والا صفات ہے۔ ٹھیک، میں نے بات فطرت سے شروع کی۔ پیغمبروں کو جو ہدایت دی گئی، اس نے آ کے اس فطرت میں جو چیز اجمالی طور پر دی گئی تھی اس کی تصویب کر دی، یعنی اس کو سینکشن دے دی۔ تو اس لیے اب اس کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہی۔ تاریخ تو ہم نے بیان کر دی اس کی کہ ابتدا یہاں سے ہوئی، بالاجمال اللہ کی ہدایت فطرت میں ودیت کی گئی، اب بھی اسی طرح ودیت کی جاتی ہے، انسان اس کو لے کے پیدا ہوتا ہے، لیکن پھر جب پیغمبر آتے ہیں تو وہ یا اس کی تردید کریں گے یا تصویب کریں گے۔ تو انہوں نے جب اس کی تصویب کر دی تو گویا فطرت کی وہ ہدایت نبوت کی ہدایت کا حصہ بن گئی، یعنی اب وہ کوئی الگ چیز نہیں ہے کہ اس کو ہم الگ مصدر کی حیثیت سے بیان کریں۔ ٹھیک، یہ بات واضح ہو گئی۔ واضح۔ تو اب گویا اس پوری بات کو اس کے پورے زور کے ساتھ سمجھ لینا چاہیے جس سے میں نے اپنی کتاب میزان کی ابتدا کی ہے، اور میں آپ کے سامنے اب وہ مقدمہ اپنی کتاب ہی سے سامنے رکھتا ہوں۔ یعنی اس کتاب میں پہلا باب کیا ہے؟ وہ ایک مقدمہ ہے اصول و مبادی کے عنوان سے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دین مجھے یہاں سے ملا ہے، وہ کیا چیز ہے، اور اس سے یعنی جہاں سے وہ ملا ہے دین کو اخذ کرنے کے لیے مجھے کیا چیزیں پیش نظر رکھنی چاہیے، یہ اس کا موضوع ہے۔ تو اس میں ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، بات شروع کہاں سے ہوتی ہے، میں آپ کے سامنے اپنی وہ عبارت پڑھ رہا ہوں تاکہ یہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اسے آپ میرے اپنے الفاظ میں سن لیں۔ ٹھیک، میں نے لکھا ہے دین اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، یہ بالکل ابتدا ہے، یعنی کتاب کھولیں گے اصول و مبادی کے زیر عنوان یہاں سے کتاب شروع ہو جائے گی۔ دین اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جو اس نے پہلے انسان کی فطرت میں الہام فرمائی، اور اس کے بعد اس کی تمام ضروری تفصیلات کے ساتھ۔ اب یہ بات خود بتا رہی ہے کہ جو کچھ دیا گیا وہ بالاجمال تھا، یعنی اس میں حقیقت ودیت کر دی گئی، تصور موجود، بیج ڈال دیا گیا۔ اب اس سے تنا پھوٹنا ہے، اب اس سے کوپل نکلنی ہے، اب اس کو گدرانا ہے، اب اس کو درخت بننا ہے، اس پر برگ و بار آنے ہیں، یہ اس کی تفصیلات ہے۔ لیکن وہ سارا درخت اصل میں اس بیج کے اندر ہی موجود تھا۔ دین اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جو اس نے پہلے انسان کی فطرت میں الہام فرمائی، اور اس کے بعد اس کی تمام ضروری تفصیلات کے ساتھ اپنے پیغمبروں کی وساطت سے انسان کو دی۔ یعنی یہ گویا دین کس طرح ملا ہے اس کا بیان ہے۔ اس سلسلے کے کس سلسلے کے؟ پیغمبروں کا سلسلہ، نبیوں کا سلسلہ۔ اس سلسلے کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ دین کا تنہا ماخذ، یعنی جب آپ آخری پیغمبر ہیں
تو اس کا مطلب ہے اس سے پہلے جو فطرت کی ہدایت ہے، جو پہلے پیغمبروں کی ہدایت ہے، وہ سب اب اس آخری پیغمبر کی تصویب سے گزرنے کے بعد ہی دین بنے گی۔ چنانچہ دین کا تنہا ماخذ اس زمین پر اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات والا صفات ہے، یعنی اب مجھے کہیں اور نہیں جانا۔ جب مجھے خدا کی ہدایت جاننی ہے، جب مجھے اس کے دین کو سمجھنا ہے، اس کے دین کو پانا ہے، تو وہ کیا جگہ ہے جہاں مجھے رجوع کرنا ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات۔ وہ فطرت کے مقدمات کی تصدیق بھی وہ کریں گے، فطرت کے مقدمات کی تصدیق بھی وہ کریں گے تو وہ آگے بڑھیں گے۔ پچھلے انبیاء نے جو کچھ تفصیلات دی ہیں ان کی تصویب بھی وہ کریں گے تو وہ میرے لیے دین بنے گا۔ اس سے پہلے کوئی کتاب نازل ہوئی ہے تو وہ بھی ان کی تصویب سے گزرے گی، اس کے بعد میرے لیے برجا بنے گی۔ ٹھیک۔ اور یہ ہر پیغمبر کے بارے میں ہے، یعنی جس وقت اللہ کا پہلا پیغمبر آ گیا، آدم آ گئے، تو اب آدم کو جو چیز وحی کے ذریعے سے دی گئی یا اللہ کی ہدایت آئی تو وہ بھی یہی کریں گے کہ پہلے جو فطرت میں دین ودیت ہے، جو بالاجمال دیا گیا ہے، یا اس کی تردید کر دیں گے یا اس کی تصویب کریں گے۔ بات شروع ہی وہاں سے ہوگی۔ ٹھیک۔ تو پیغمبر بھی یہی کرتے ہیں، سب پیغمبر آ کے جو مجھے پہلے دین دیا گیا ہے اس کے بارے میں پہلے اپنا فتویٰ دیتے ہیں، اپنا ورڈکٹ دیتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ وہ اس کی تصویب کر رہے ہیں یا اس کو رد کر رہے ہیں۔ تو ہر پیغمبر نے آ کر اس کی تصویب کی ہے، لہٰذا اب آخری پیغمبر نے بھی اس کی تصویب کی ہے، اس اجمال کی تفصیلات کو مجھ تک پہنچایا ہے، اور جو اس سے پہلے پیغمبر آئے ہیں اور وہ ہزاروں کی تعداد میں آئے ہیں ان کی ہدایت کو بھی اس پیغمبر کی یعنی آخری پیغمبر کی تصویب کے بعد ہی میں نے مانا ہے۔ چنانچہ یہ وہ چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر میں یہ کہتا ہوں کہ دین کا تنہا ماخذ اب قیامت تک کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ یہ صرف انہی کی ہستی ہے، یعنی کن کی ہستی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ یہ صرف انہی کی ہستی ہے کہ جس سے قیامت تک، کیونکہ آخری پیغمبر ہیں، اب کسی اور کو آ کر اس ہدایت کی نہ تصویب کرنی ہے، نہ تردید کرنی ہے، نہ اس میں کوئی ترمیم کرنی ہے۔ اب جو کچھ ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف سے ملنا ہے۔ یہ صرف انہی کی ہستی ہے کہ جس سے قیامت تک بنی آدم کو ان کے پروردگار کی ہدایت میسر ہو سکتی، اور یہ صرف انہی کا مقام ہے کہ اپنے قول و فعل اور تقریر و تصویب سے وہ جس چیز کو دین قرار دیں وہی اب رہتی دنیا تک دین حق قرار پائے۔ یعنی یہ حیثیت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اپنے آخری پیغمبر کی بیان کر دی ہے کہ وہ اب اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنی تقریر و تصویب سے کسی چیز کو دین قرار دیں گے تو وہ دین ہے، اور وہ نہیں قرار دیں گے تو وہ دین نہیں ہے۔ ٹھیک۔ یہ تینوں چیزیں بھی بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے، یعنی قول، فعل اور تقریر و تصویب۔ جی۔ قول جیسے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قرآن پڑھ کر سنا دیا، کوئی ہدایت اپنی زبان سے دے دی تو یہ اب قول بن گئی۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن جب وہ مجھ تک پہنچا تو وہ قول پیغمبر بن کر پہنچا۔ اسی طرح کوئی آپ نے دین کا حکم بیان فرما دیا، جب بیان فرمایا تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کے قول کی حیثیت سے لوگوں تک پہنچا۔ ٹھیک۔ کسی دین کے حکم کو آپ نے بالفعل اختیار کر لی، کر کے دکھا دیا، یعنی کر کے دکھا دیا۔ نماز آپ نے پڑھنا شروع کر دی، آپ زبان سے کچھ بھی نہ کہتے تو بہرحال میں آپ کی اتباع میں، آپ کی اطاعت میں نماز پڑھتا، آپ کو دیکھ اور کے اس کو پڑھتا۔ اخذ کر لیتا۔ تو یہ فعل ہے۔ تقریر و تصویب کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات نہ آپ نے اپنے قول سے کہنے کی ضرورت محسوس کی، نہ آپ نے اپنے فعل سے کیا۔ بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں نا کہ جو آپ سے متعلق ہی نہیں ہیں، یا جس وقت میں آپ سے ہدایت پا رہا ہوں پیغمبری کے بعد اس سے پہلے ہو چکی ہیں، تو وہ پھر کیا ہوگا؟ کوئی چیز اگر دین کی حیثیت سے پہلے سے موجود ہے، اب دیکھیے پہلے سے فطرت موجود ہے، پہلے سے پیغمبروں کی ہدایت موجود ہے، تو اگر قول اور فعل سے اظہار نہ بھی ہو تو آپ اس کی اگر تصویب کر دیں گے، یعنی آپ کے سامنے وہ کام کیا جائے اور آپ اس کو دین کی حیثیت سے قبول کر لیں،
تو وہ بھی دین بن جائے. اچھا، تو یہ تینوں اصطلاحات واضح ہو گئی. تقریر کا لفظ یعنی زبان سے تقریر برقرار رکھنا، یہ اردو کا تقریر نہیں ہے. ٹھیک. تقریر و تصویب کا مطلب ہے ایک چیز پہلے سے موجود ہے، لوگ اس پر عمل پیرا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ عمل کر رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکا نہیں. یہ نہیں کہا کہ یہ دین نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ بدعت ہے، روکا نہیں، خاموش تائید. ایک دینی کام کی حیثیت سے وہ کام جاری ہے. تو اب کیا ہو گیا، یہ آپ نے گویا اس کو اپنی تصویب دے دی، آپ نے اس کو درست ٹھہرا دیا، اپنی خاموشی سے درست ٹھہرا دیا. اور تقریر کا کیا مطلب ہے، اس کو برقرار رکھ، اب وہ دین ہے. تو اس لیے یہ تین الفاظ بولے جاتے ہیں کہ یہ صرف انہی کی ہستی ہے کہ جس سے قیامت تک بنی آدم کو ان کے پروردگار کی ہدایت میسر ہو سکتی، اور یہ صرف انہی کا مقام ہے کہ اپنے قول و فعل اور تقریر و تصویب سے وہ جس چیز کو دین قرار دیں وہی اب رہتی دنیا تک دین حق قرار پائے. اس کے بعد یعنی رسول اللہ کا کوئی چیز قول نہیں ہے، رسول اللہ کا کوئی چیز فعل نہیں ہے، تقریر و تصویب نہیں ہے، اور جو دین آپ نے دیا ہے اس سے کوئی چیز استنباط بھی نہیں کی جا رہی، تو پھر وہ ہر حال میں بدعت ہے. اچھا، یعنی دین وہی ہے جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کیا جائے. یہ چیز ملحوظ رکھتے ہوئے یہ الفاظ اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے، کیونکہ یہ مقدمہ ہے ساری بحث کا کہ دین کا تنہا ماخذ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے. واضح. اس میں یہ آپ نے غور کیا کہ دین کی نسبت حضور کی طرف ہو گئی ہے. یعنی عام طور پر لوگ خیال کرتے ہیں نا کہ اللہ کا دین ہے، اس پہ کیا شک ہے کہ اللہ کا دین ہے، لیکن وہ ہم تک کیسے پہنچا ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچا، ایک شخص کے ذریعے سے. اس کو قرآن مجید کیسے بیان کرتا ہے، اس کے لیے میں نے سورہ جمعہ کی آیت 2 کا حوالہ دیا ہے اپنی کتاب میں. یعنی یہ جو مقدمہ ہے یہ اسی آیت پر ختم ہوتا ہے. اچھا، میں نے آپ کو مقدمہ سنا دیا، آیت بھی سن لیجئے. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اسی نے یعنی اللہ نے، دیکھیے اللہ نے ہدایت دینی ہے، ہدایت اسی کی ہے. اسی نے امیوں کے اندر، امی کون ہیں، عرب کے لوگ، بنی اسماعیل، ان کو قرآن مجید میں امی بھی کہا گیا ہے. کیا مطلب امی کا مقصد؟ یہ اصل میں کتاب اور نبوت سے ایک طویل عرصے تک محروم رہنے کی وجہ سے یہود نے ان کو لقب دے دیا تھا. اچھا، انہوں نے اس کو قبول کر لیا. یعنی یہ واقعہ ہے، اسی کو بیان کیا نا قرآن نے کہ ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان. 2000 سال گزر چکے تھے، تو کتاب، ایمان، اس کی تفصیلات جس طرح یہود کے ہاں تھیں اس سے یہ لوگ واقف نہیں تھے. تو وہ اپنے مقابل میں ان کو امی کہتے ہیں. یعنی یہ مطلب نہیں کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. نہیں، یہ تو لوگوں نے خام خواہ اس میں پیدا کر لیا. بہت سے عرب لکھنا پڑھنا جانتے تھے. یہ در حقیقت ایک تعبیر ہے جس سے پوری کی پوری قوم کو ایک عنوان ملا ہے. ٹھیک. اسی نے امیوں کے اندر ایک رسول انہی میں سے اٹھایا ہے. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہا ہے قرآن. اس نے یعنی اللہ نے امیوں کے اندر ایک رسول انہی میں سے اٹھایا ہے جو اس کی آیتیں انہیں سناتا، یعنی اس پر اللہ کا کلام نازل ہوا ہے، وہ اس کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے. یہ تو وہ ذمہ داری ہے کہ جو رسالت کی اولین ذمہ داری قرار پائے گی. اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. یہ دین کا مقصد بیان کر دی. یعنی کس لیے سناتا ہے؟ تاکہ ان کو پاکیزگی حاصل ہو. اور اس کے لیے یعنی تزکیے کے لیے کیا کرتا ہے؟ انہیں قانون اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یعنی انہیں ایک کیا چیز سکھاتا ہے؟ قانون اور شریعت. اور دوسری کیا چیز ہے؟ حکمت. تو یہ سارا دین یہی ہے. یعنی دین کے حصے ہی دو ہیں. ایک یہ کہ ہم ایمانیات کی بنیادیں سمجھ لیں اور ایمانیات کیا ہیں یہ جان لیں، اور دوسرے یہ کہ اگر ایمان کا تعلق ذات باری کے ساتھ پیدا ہو جائے تو اس سے ہمارے اخلاق کی کیا صورت بنے گی. تو ایمان و اخلاق کے تمام مباحث کا عنوان ہے حکمت. اور اس اخلاقی اصول پر جو ہمارے اندر سے دریافت ہو جاتا ہے، جب کوئی چیز متعین ہو جاتی ہے تو وہ قانون ہے اور وہ شریعت. ٹھیک. تو دو ہی چیزیں ہیں، یعنی ایمان و اخلاق اور شریعت. شریعت کو آپ سادہ لفظوں میں قانون کہہ لیجئے. شریعت کا مطلب ہی قانون ہوتا ہے.
قرآن مجید میں اس کے لیے ایک دوسری تعبیر بھی ہے، لیکن وہ یہاں ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ٹھیک، یہاں پر بھی اس آیت میں بھی وہی دوسری تعبیر اختیار کی گئی ہے، یعنی قانون کو الکتاب کے لفظ سے واضح کیا گیا ہے۔ اس آیت کا یہ ترجمہ میں نے کیا ہے۔ اس میں کیا مدعا ہے یہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے کہ اس میں کس طریقے سے مقصد کو بیان کیا گیا ہے، کس طرح سے قرآن مجید کے محتویات کو بیان کیا گیا ہے، کس طریقے سے باقی دین کی ہدایت کے مشتملات بیان ہوئے ہیں، اور پوری بات کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے واضح کر دیا گیا۔ یعنی اس میں دیکھیے سب کام پیغمبر کی نسبت سے بیان ہوئے ہیں۔ وہ آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں، وہ تزکیہ کرتے ہیں، وہ قانون کی تعلیم دیتے ہیں، وہ حکمت کی اور تعلیم قول فعل تقریر تصویب تینوں اس میں ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب وہ کریں گے تو کیسے کریں گے، تعلیم دیں گے تو کس طرح، سکھائیں گے تو کس طرح، تو اس کے لیے یا قول ہوگا یا فعل ہوگا یا تقریر و تصویب ہوگی۔ ٹھیک، تو گویا اللہ کے پیغمبر کی نسبت سے یہاں پورے دین کے صدور کو بیان کیا گیا ہے۔ گویا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن سے دین صادر ہوتا ہے، منبع ہیں وہ، منبع کی حیثیت وہی ہے، اور قرآن مجید نے اسی لیے انہی کی جانب نسبت کی ہے، یعنی یتلو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت، یزکی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت، یعلم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت۔ ٹھیک، تو اس طرح خود قرآن نے یہ بات واضح کر دی۔ آیت کے بارے میں جو چند مباحث ہو سکتے ہیں جس میں لوگ اختلاف کر سکتے ہیں، وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کی اس آیت نے، اور یہ 2-3 جگہوں پر آئی ہے، یہ بالکل واضح کر دیا کہ دین کا منبع اور دین کا مصدر کون ہے، وہ اللہ کا آخری پیغمبر ہے۔ ٹھیک، اور دین اصل میں کیا ہے؟ ما صدر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قول و فعل و تقریر و تصویب۔ ٹھیک، یعنی جو چیز اللہ کے آخری پیغمبر سے صادر ہوتی ہے وہ تقریر کی صورت میں ہے، تصویب کی صورت میں ہے، فعل کی صورت میں ہے، قول کی صورت میں ہے، وہ دین ہے۔ ٹھیک ہوگی، یہ بات واضح ہو گئی۔ واضح۔ یہ مقدمہ ہے جس سے ہم اس بحث کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ پہلی بحث پیدا ہوتی ہے، اور وہ پہلی بحث یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین صادر ہو گیا، قول سے ہو گیا، فعل سے ہو گیا، تقریر و تصویب سے ہو گیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہیں ہے۔ جی، یہ تو ایک ماضی کا قصہ ہے، ہم، یعنی ایسے نہیں ہے کہ ہم اس دور میں ہیں جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور ہم جا کے براہ راست ان سے دین حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم، وہ دنیا سے چلے گئے، جی، یہ ہدایت دے کر چلے گئے، اپنا قول بھی پیچھے چھوڑ کر چلے گئے، فعل بھی اور تقریر و تصویب بھی۔ ہم، وہ ہم تک کس طریقے سے پہنچے گا؟ ہم، یعنی سب سے پہلی بحث یہ ہے، وہ ہم تک پہنچے گا تو ہدایت ملے گی، بالکل، وہ ہم تک پہنچے گا تو ہم اس سے کوئی چیز اخذ کریں گے، وہ ہم تک پہنچے گا تو ہم پر حجت قائم ہوگی، ہم، وہ ہم تک پہنچے گا تو ہم اس پر عمل کر کے اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ بالکل ٹھیک، اگر یہ ساری اطلاع جو میں نے اس مقدمے میں بیان کی ہے کہ دین اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اس نے سب سے پہلے فطرت میں الہام کی ہے، پھر اس کے اجمال کی تفصیلات پیغمبروں نے بتائی ہیں، پیغمبروں کا سلسلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کا تنہا ماخذ ہے۔ یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد بھی میرا سوال، آپ کا سوال، اس زمین پر ہر شخص کا سوال ہر دور میں یہی ہوگا، یہی ہونا چاہیے کہ پھر وہ مجھے کہاں سے ملے گا، کہاں مجھ پائی تک جاتی؟ کیسے پہنچے گا؟ ہم، تو پہلا سوال ہی یہی پیدا ہوتا ہے کہ جو دین اللہ کے آخری پیغمبر نے دیا آگے کس طرح منتقل ہوا ہے۔ اس میں اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے آگے منتقل ہونے کے لیے کیا کوئی منفرد طریقہ اختیار کیا گیا ہے، یا دنیا میں جو طریقے رہے ہیں وہی طریقے اختیار کیے گئے ہیں؟ تو دنیا میں تاریخ کیسے منتقل ہوتی ہے؟ ایک واقعہ ہوا، کیسے منتقل ہوتی ہے؟ ظاہر بات ہے کہ وہ لوگوں کے ہاتھ سے ہوتی ہوئی آتی ہے، لوگوں کی زبان سے منتقل ہوتی ہے، لوگوں کا فعل بن کے منتقل ہوتی ہے۔ ایک چیز اگر میں نے آج کی ہے، میں نے اس کی تصویب کی ہے، تو مجھے جو لوگ دیکھنے والے ہیں وہی اس کو آگے منتقل کریں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں دو ہی صورتیں ہیں جن میں یہ سب کچھ منتقل ہوتا ہے۔ اچھا، اور اگر آپ غور کریں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت بھی
انہی دو طریقوں سے منتقل ہوگی۔ محمد الرسول اللہ کے سوا دنیا کے جو علوم و فنون ماضی میں وجود میں آئے ہیں وہ بھی اسی طرح منتقل ہوں گے۔ اچھا، یعنی کوئی دوسری چیز ہے ہی نہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لوگوں نے ان کو سنا، لوگوں نے ان کو دیکھا اور آگے بیان کر دیا۔ اب لوگوں کے سننے اور دیکھنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ ایک جم غفیر نے دیکھا ہے، ہزاروں لوگوں نے دیکھا ہے، مختلف جگہوں پر رہنے والوں نے جا جا کر دیکھا ہے، سنا ہے، سمجھا ہے، جانا ہے۔ کوئی چیز سنی ہے اس کو آگے لکھ لیا ہے، یاد کر لیا ہے، اپنے ہاں محفوظ کر لیا ہے، یہی صورت ہوگی۔ جی، اور اتنی بڑی تعداد نے یہ سب کیا ہے کہ نہ تو کسی کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ناواقف رہ گیا، نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سے غلطی ہو گئی، نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں کوئی اختلاط ہو گیا۔ لوگوں نے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کسی چیز کو دیکھ لیا، ایک واقعہ ان کے سامنے ہو گیا، سن لیا، اب اس کے بعد وہ آگے اس کو نقل کر رہے ہیں۔ ٹھیک۔ ہمارے ہاں اس کے لیے جو پہلی تعبیر علم کی دنیا میں اختیار کی گئی وہ امام شافعی نے اختیار کی۔ اچھا، اور یہ کہا کہ یہ علم العامہ ہے۔ یعنی علم العامہ کا مطلب کیا ہے؟ ایک جم غفیر جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہے وہ اس کو آگے منتقل کر رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہو گئے، ہزاروں لوگوں نے آپ کو دیکھا، زندگی بھر دیکھا، وہ آگے بتا رہے ہیں کہ ایک شخص پیدا ہوا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ اب یہ چیز آگے منتقل ہونی شروع ہو جائے گی۔ اصل میں جو کتابیں لکھی جاتی ہیں وہ بھی اگر آپ غور کریں تو ایک آدمی ہے جو آگے اس کو نقل کرتا چلا جا رہا ہے۔ موجودہ دور سے ذرا اوپر اٹھ جائیں، جب چھاپا خانہ ایجاد ہو گیا اور اب انٹرنیٹ آ گیا اور معلوم نہیں کیا کیا آ گیا، یہ تو دور حاضر کی چیزیں جی، یعنی چند صدی پہلے چھاپا خانہ ایجاد ہو گیا اور اب ہم نے اپنے زمانے میں یہ نئے ذرائع دیکھ لیے، لیکن اس سے پہلے دنیا کے اندر انسان ہے جس کے ذریعے سے چیز منتقل ہو رہی ہے۔ ٹھیک۔ تو انسانوں کا جب ایک بہت بڑا گروہ، ایک پوری جماعت، ایک پوری کمیونٹی جب منتقل کرتی ہے اتنی بڑی تعداد میں کہ اس کے کسی جھوٹ پر جمع ہونے کا امکان نہ ہو، تو یہ گویا علم العامہ بن جاتا ہے۔ یہی علم العامہ ہے جس کو بعد کے زمانوں میں ہم نے دو اصطلاحات میں بیان کرنا شروع کیا، ایک اجماع، ایک تواتر۔ اچھا، اجماع کا مطلب یہ ہے کہ ایک پوری جماعت ہے، پوری کمیونٹی ہے، اس کا پورا علم کہتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہوا ہے معاملہ، یعنی کسی کو اس سے اختلاف نہیں ہے۔ اور تواتر یہ ہے کہ اگر قول ہے تو ایک عظیم اجتماع کی زبانوں پر جاری ہو گیا ہے، اور اگر فعل ہے تو ایک بہت بڑے اجتماع کے ہیں وہ خود فعل بن گیا ہے، پریکٹیکل ہو گیا۔ اچھا، یعنی لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ اور تقریر و تصویب ہے تو وہ بھی اسی طریقے سے آگے ہر فرد کے ذریعے سے منتقل ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا اس کو امام شافعی نے جس طرح اپنی کتاب الرسالہ میں بیان کیا ہے، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ وہ پہلی شخصیت ہے جنہوں نے ایک باقاعدہ مدون کتاب کی صورت میں ہمیں علم اصول سے واقف کرایا۔ ٹھیک۔ علم اصول اس سے پہلے بھی تھا، اس کی روشنی میں لوگ سب معاملات کر رہے تھے، لیکن ان کی اس معاملے میں یہ اولیت ہے۔ تو انہوں نے ایک باب باندھا ہے اسی سوال کے بارے میں کہ یہ علم، یہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، یہ جو مجھے اب دین کی حیثیت سے اخذ کرنی ہے، جس پر مجھے عمل کرنا ہے، یہ کہاں سے ملے گی؟ تو اس میں پہلی صورت یہی بیان کی ہے کہ وہ علم العامہ سے ملے گی۔ علم العامہ یعنی اجماع اور تواتر۔ یہ جھوٹ پہ جمع ہونا عقلاً محال ہے، اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی اتنی بڑی تعداد ہے، اتنی بڑی تعداد ہے کہ یہ عقل مان ہی نہیں سکتی کہ انہوں نے مل کے کوئی سازش کر لی۔ اچھا، سب مل کے بیٹھے ہوں کہ آؤ جھوٹ بول کے آگے منتقل کریں۔ جھوٹ بول کے آگے منتقل کریں۔ کیوں عقلاً محال ہے آپ سے؟ اس لیے کہ اتنی بڑی تعداد کا جھوٹ پر جمع ہونا یہ کوئی عاقل باور ہی نہیں کر سکتا کسی طریقے سے۔ اچھا، یعنی میں نے اپنے لحاظ سے کوئی بات غلط کر دی، آپ نے غلط کر دی، کسی اپنے مفاد کے پہلو سے غلط کر دی، کسی حماقت میں مبتلا ہو کے غلط کر دی، ایک جم غفیر، یعنی یہ کیسے مان لیا جائے کہ اس ملک پاکستان میں 22 کروڑ عوام کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا اور یہ جھوٹ پر جمع ہو گئے؟ کہیں ملے ہوں گے، بیٹھے ہوں گے، طے کیا ہوگا، یہ عقلاً محال ہے۔ یعنی یہ عقلاً محال ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، سمجھ یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جو اسٹیبلشڈ ہسٹری ہے وہ ساری ایسے ہی منتقل ہوتی ہے۔ مغلوں کی سلطنت ہندوستان میں قائم ہوئی تھی، کارل مارکس نے ڈاس کیپٹل لکھی تھی،
علامہ اقبال ایک بڑے شاعر اور بڑے حکیم تھے، بڑے فلسفی تھے، ہمارے یہاں پیدا ہوئے تھے، قیام مشرق ان کی کتاب ہے، بانگ درا ان کی کتاب ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسٹیبلشڈ ہسٹری ہے۔ ٹھیک، یہ سب کی سب کس طرح منتقل ہو رہی ہے؟ یہ جن لوگوں نے علامہ اقبال کو دیکھا، سنا، پڑھا، انہوں نے سینکڑوں کی تعداد میں آگے یہ بات منتقل کرنا شروع کر دی ہے۔ یہ ایک ایک شخص کی زبان پر آ گئی ہے، یہ ایک حقیقت واقعہ بن گئی ہے۔ مغلیہ سلطنت کے بارے میں ہمارا علم بھی ایسے ہی ہے۔ سائنس کی بہت سی دریافتیں جو اب عالمی سطح پر مان لی گئی ہیں، وہ سب اسی بنیاد پر لوگوں کی زبان پر ہیں، اور ایک حقیقت ہے کہ ان کی نسبت نیوٹن کی طرف درست ہے، ان کی نسبت آئنسٹائن کی طرف درست ہے، ان کی نسبت ارسطو کی طرف درست ہے۔ یہ ساری چیزیں اسٹیبلش ہسٹری یعنی مانی ہوئی تاریخ، مسلمہ تاریخ بن جاتی ہیں، اس لیے کہ لوگوں کی اتنی بڑی تعداد ان کو اپنے مشاہدے کی حیثیت سے روایت کر رہی ہوتی ہے، اتنی بڑی تعداد کہ جس کے جھوٹ پر جمع ہونے کو محالات میں سمجھنا چاہیے۔ تو فیک نیوز بھی تو کام صاحب لاکھوں لوگ اسپریڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک جگہ سے شروع ہوتی ہے، یعنی اس کی ابتدا کبھی اس جگہ سے نہیں ہوتی، وہ ایک جگہ سے شروع ہوتی ہے۔ اچھا، کوئی ایک شخص ہوتا ہے، اور جب آپ اس کے پیچھے جاتے ہیں تو ہر شخص یہ کہتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ آخر میں بعض اوقات ایک بھی نہیں نکلتا، وہ ایک جگہ سے صادر ہوتی ہے۔ ٹھیک، تو یہاں کیا ہے؟ یہاں یہ ہے کہ رسول اللہ کے سامنے ایک پوری جماعت کھڑی ہے۔ میں اس پر اس لیے زیادہ تفصیل اس وقت نہیں کرنا چاہتا کہ ہم یہ تمام بحث بہت ہی شر و بست کے ساتھ قرآن مجید پر بات کرتے ہوئے کر چکے ہیں، ٹھیک، یہ بتا چکے ہیں کہ کیا ہے۔ اس میں کوئی نہ متفرد ہوں، نہ میرا اس میں کوئی مختلف نقطہ نظر ہے، نہ اس میں مجھے کسی اعتراض کا جواب دینے کے لیے یہ بات کرنی ہے، یہ مانی ہوئی حقیقت ہے۔ اور میں نے اسی لیے سب سے پہلے جس شخصیت کا حوالہ دیا وہ ہمارے ہاں اصول کے معاملے میں سرخیل کی حیثیت رکھتی ہے، امام شافعی۔ ٹھیک، یعنی آج کا کل کا کوئی شخص نہیں۔ انہوں نے جب اس کو بیان کیا تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہم تک کیسے منتقل ہوا ہے، سب سے پہلے جس کو بیان کیا وہ کیا ہے؟ علم العامہ۔ 3 اصطلاحات ذہن میں رکھیے۔ امام شافعی نے اس کو کہا علم العامہ۔ بعض دوسرے اہل تحقیق کہیں گے نقل الکافہ عن الکافہ۔ الکافہ کا مطلب ہے تمام لوگ، ایک جماعت، ایک کمیونٹی، ایک قوم کے تمام لوگ۔ اور ظاہر ہے کہ اس قوم یا اس کمیونٹی کو 2-4 نہیں ہونا چاہیے، اسے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہونا چاہیے، تاریخ میں سامنے پڑے ہوئے ہونا چاہیے، وہ کوئی ماضی کا قصہ نہیں بننا چاہیے۔ تو یہ سب کے سب اس کو اسی طرح بیان کرتے ہیں۔ اور پھر جب فنون وجود میں آ گئے ہیں تو ہم نے اس کے لیے یہ 2 تعبیریں جمع کر لیں، اجماع اور تواتر۔ تواتر کا مطلب ہے ایک بہت بڑی تعداد نے اس کو عملی طور پر اختیار کر لیا ہے، وہ اس کا قول بن گئی ہے، اور وہ نسلاً بعد نسلاً اس کو آگے منتقل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اجماع کا مطلب ہے کہ اس پوری کمیونٹی کے ہر دور کا علم اس کو مانتا ہے، اس سے کوئی اختلاف نہیں کرتا۔ یہ دونوں باتیں طے ہوتی ہیں، اس کے بعد یہ تعبیریں وجود میں آتی ہیں۔ تو اب اگر یہ مقدمہ واضح ہو گیا ہے تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں، جس طرح میں نے کہا کہ میں اس میں کوئی متفرد نہیں ہوں، یہی مسلمانوں کے پورے علم کا بیان ہے۔ ہم سب مسلمانوں کے پورے علم کا یہی بیان ہے۔ سنت کا پس منظر کیا ہے، یہ بحث پھوٹتی کہاں سے ہے، اور اس کے بعد نقل علم کے مسلمہ دنیا میں ذرائع کیا ہیں۔ 3 اصطلاحات زیر بحث آئیں، ایک علم العامہ، دوسری نقل الکافہ عن الکافہ، اور تیسری اجماع اور تواتر۔ مسلمانوں کا علم اس بارے میں کیا کہتا ہے، سنت کیا ہے، سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ وقت یہاں پہ مکمل ہوتا ہے، دوبارہ سے خدمت ہوں گے۔ اب تک آپ کا بہت شکریہ۔